अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अत-तकासुर के इन डेप्थ स्टडी सेशंस के साथ इस वक्त हम फिर एक साथ मौजूद हैं। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए अल्लाह के कलाम को समझना और उस पर अमल करना आसान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु तआला हम्दन तरीक़ती बिजलालुहु व जमालुहु व कमालुहु व अज़ीमुस सुल्तान व नस्तईनुहु व नस्तहदी व नतूबु इलैह व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना नबियना व हबीबना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व सुफ़्वतु खल्क़िल्लाहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। देखें, अगर सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने मुसहफ खुला है और अगर नहीं खुला तो खोल लीजिए। टेक योर टाइम, गो एंड ब्रिंग योर मुसहफ एंड ओपन अप द कुरान ऑन सूरत अत-तकासुर। सूरत अत-तकासुर को हम जब सिर्फ अल्फाज पर गौर करते हैं, इसके रस्मुल खत पर गौर करते हैं, तो वहीं आपको पहली आयत का दूसरी आयत से एक कनेक्शन नज़र आता है। चाहे किसी को बहुत ज़्यादा गहराई में मफ़ाहीम नहीं भी आते, बहुत तफ़सीर नहीं भी पढ़ी, लेकिन अगर आपको कुरान पढ़ना आता है, अगर आपको कुरान में मौजूद जो वक़्फ़ के निशानात होते हैं, अगर वो समझ आते हैं, तो आपको देन एंड देयर एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ क्लिक करेगी, जो कनेक्शन बना रही है बिटवीन आया 1 एंड आया 2, और मैं इसी से अपनी बात को शुरू करने जा रही हूँ। आयत 1 सूरत अत-तकासुर की कह रही है कि तुमको गफ़लत में डाले रखा। मिसाल के तौर पर लाहवुन ने, डिस्ट्रैक्शंस ने, दुनिया ने, मटेरियलिज़्म ने, एक दूसरे से मुकाबला करने में आगे बढ़ने ने, रैट रेस ने, ये जो तुम हर वक़्त जो है अपने असल मकसद से डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, यही कह रही थी ना पहली आयत। तो कब तक तुमको गफ़लत में डाले रखा? आप देखें, जहाँ आयत 1 मुकम्मल हुई है, वहाँ आयत के दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला लिखा है। ये लाम अलिफ ला जब भी आता है तो हमें कुरान पढ़ने वालों को ये बात मालूम होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब ने, मतलब मैं इस वक़्त उनको अलग नहीं कर रही जिनको तजवीद से कुरान पढ़ना आता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों को, हम बहन-भाइयों को, सबको हमें कुरान पढ़ना आता है। और ये तो हमें बचपन से क़ारिया ने या अम्मी ने या दादी-नानी या क़ारी साहब ने बताया था कि ये जो वक़्फ़ के निशानात होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो जब भी ये आयत के निशान के ऊपर लाम अलिफ ला लिखा हुआ आता है, इसका मतलब होता है कि आयत तो मुकम्मल हो गई, लेकिन अभी मफ़हूम मुकम्मल नहीं हुआ, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो आप देखें कि पहली आयत मुकम्मल हो रही है और उसके ऊपर दायरे के निशान के ऊपर, उस सर्कल के ऊपर लाम अलिफ ला लिखा है। यानी तुमको गफ़लत में डाले रखा, कब तक इंसानों की अक्सरियत गफ़लत में रहती है? अब आयत नंबर 2 वो लिमिट बता रही है। और आप देखें, जहाँ आयत नंबर 2 खत्म होगी, वहाँ आपको इस आयत के मुकम्मल होने के सर्कल के ऊपर छोटा-सा तौ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, यानी बात मुकम्मल हो गई। सो टेक्निकली स्पीकिंग, ये दोनों आयत एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में एक ही बात को मुकम्मल करती हैं। ये बात हम पिछली क्लासेस में समझ आए हैं कि किस चीज़
سے ہم ڈسٹریکٹ ہوئے، وہ یہاں نہیں آیا، اس لیے مفہوم یہاں پر براڈ ہے۔ لیکن کب تک انسانوں کی اکثریت ڈسٹریکٹڈ رہتی ہے، وہ آیت 2 میں جا کر بتا دیا کہ انسان کی غفلت تبھی ختم ہوتی ہے، آیت نمبر 2، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، یہاں تک کہ تم سب قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ اب اس کا ترجمہ اردو میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، یہاں تک کہ تم سب قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے اردو میں، یہاں تک کہ تم سب نے قبریں دیکھ لیں۔ اس کا ترجمہ یہ بھی اردو میں ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تم سب قبرستان جا پہنچے۔ مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ جب آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کی اور اس کے بعد آپ مختلف ٹرانسلیشنز دیکھتے ہیں، تب جا کر آپ کو کلک کرتا ہے کہ اوکے، یہ ٹرانسلیشن بھی یہاں ٹھیک ہے، یہ ٹرانسلیشن بھی یہاں ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی بات کو بتایا جا سکتا ہے، ان الفاظ میں بھی بات بیان کی جا سکتی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جب تک علم ادھورا ادھورا کم کم ہوتا ہے، تو بس جس استاد سے جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہوتا ہے، ہمیں وہ پرفیکٹ ایک کلاس، اور باقی سارے ترجمے ہم کو لگتے ہیں نامناسب، انکمپلیٹ سے، شاید یہ درست نہیں کیے گئے، اس طرح سے ہمیں جو ہے اس وقت ڈاؤٹس آتے رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ، اور جب آپ اس آیت کو میرے ساتھ مکمل کر لیں گے، تب آپ کو جہاں جہاں اس کا ترجمہ جس جس ترجمے میں پڑھنے کو ملے گا کسی زبان میں، آپ دیکھیں گی آپ کو اس کا ایک الگ فلیور، ایک الگ مفہوم، ایک الگ حکمت نظر آئے گی۔ تو انشاءاللہ اب ہم آیت نمبر 2 کی طرف جا رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم غفلت میں ہی رہے، اور یہاں پر الہاکم کا کم اور زرتم کا جو تم ہے، ان سب میں میجورٹی آف انسانیت، موسٹ آف دا ہیومن جو ہیں وہ انکلوڈڈ ہے۔ زیادہ تر انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ قبر کی زیارت کر لیتے ہیں، پھر ہی جا کے ان کی غفلت کا اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا ہے۔ کس کی قبر کی زیارت؟ اگر آپ اس آیت نمبر 2 کا مفہوم العام دیکھیں، یعنی کہ جنرلی یہاں کس کی قبر کی زیارت کی بات ہے، کہ کب انسان کی غفلت ختم ہوتی ہے؟ کیا آپ جب اپنے ساس یا سسر یا کسی بزرگ یا کسی والدین میں سے کسی کی قبر پر جاتے ہیں تب آپ کی غفلت ختم ہوتی ہے؟ عمومی مفہوم جو اس آیت سے لیا جاتا ہے، مفہوم العام جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب خود مردہ ہو کر اپنی قبر کی زیارت کرتا ہے، تب کہیں جا کر اصل غفلت کا پردہ، اصل ڈسٹریکشن کا جو اس کے سامنے ونیئر ہوتا ہے، وہ ہٹنا شروع ہوتا ہے۔ تب اصل میں یقین میجورٹی کو آنا شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تب وہ کیفیت انسان کو واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے ہم، آج معلوم ہوا کہ ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ بہت جلدی انسان کو اس وقت ریالٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سو اسی حتی زور تم سے ہم آج کی بات کو فردر آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی اسٹڈی کو لے کر چلتے ہیں۔ زُرتم ہمارا فوکس ہے آج کی کلاس کا، اور علم البلاغہ، اب الحمدللہ آپ اتنے عرصے سے میرے ساتھ کانسٹنٹلی پڑھ رہی ہیں، تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے انسان سٹیپ بائی سٹیپ گہرائی میں اترتا ہے۔ اس میں پہلا لیول ترجمہ پڑھنے کا ہوتا ہے، دوسرا لیول نحو کا ہوتا ہے، اسم ناؤنس کو سمجھنا، تیسرا لیول صرف کا ہوتا ہے، وربل سچویشنز جو آتی ہیں ان کو جاننا پہچاننا، پھر اگلا لیول جو ہے وہ بلاغہ کا آتا ہے، جس میں عربک لینگویج کے ساتھ کنیکٹ کر کے نحو، صرف اور جوہلا کی پوئٹری میں جو لٹریچر تھا، جو ایڈیمز تھے، ان سب کو کنیکٹ کر کے قرآن کی آیات کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے، کیپنگ دا معنی آف آیت آن ٹاپ آف اٹ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو جب ہم زرتم کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو زرتم علم البلاغہ سے اپنے اندر جو مفہوم رکھتا ہے، اسی ان سارے میننگز کو ہی بیس کر کے میں نے آج ڈے 8 سیشن 8 کو ٹائٹل دیا ہے زیارت قبور اور عالم برزخ۔ یعنی آپ کو آج زیارت کا لفظ، جس کو ہم اردو میں زیارت کہتے ہیں، عربی زبان میں اس سے یہاں زرتم آیا ہے۔ زرتم زیارت
اس سے قبر کا کیا کنیکشن ہے اور قبروں کے ساتھ زیارت کا لفظ کیوں اٹیچ کیا جاتا ہے، یا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے اپنے قبر میں پہنچنے کی بات ہے وہاں پہ یہ زرتم کا لفظ استعمال کر کے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو زیارت قبور اور اسی طرح عالم برزخ کس طرح سے ایمان ہمارا اس پر ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں جہاں فتنے بہت زیادہ ہیں وہاں منکر حدیث کا فتنہ بھی بہت تیزی سے اور بہت سوئفٹلی اور بہت انٹلیکچولی ہمارے درمیان میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے بیسک شریعہ کے علم کو مضبوط کریں تاکہ ہم کسی کے سٹل انداز سے کبھی بھی اپنے توحید کو ڈیویشن کی طرف نہ لے کر جائیں۔ ان منکر حدیث کے بہت سے وہ معاملات جہاں پر وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں ریلیجن میں، ساری باتیں نہیں غلط ہوتی، یاد رکھیں کسی بھی انسان کا منکر حدیث ہونا ظاہری بات ہے مسلمان ہے، ظاہری بات ہے علم رکھتا ہے، ظاہری بات ہے اسے قرآن اور حدیث کا نوحہ ہے۔ تو منکر حدیث سب چیزوں کا نہیں ڈینائل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جن کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو بیسک پروف، ٹیکسچول پروف قرآن سے کم اور ڈائریکٹلی احادیث سے زیادہ ملتا ہے، وہاں نقب لگاتے ہیں، وہاں کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، ان ٹاپکس کو جو ہے وہ بلر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پھر آہستہ آہستہ احادیث پر سے دماغ کو ہٹا کر بس قرآن پر فوکس کرا دیا جائے، اور ان کے کئی ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک عالم برزخ ہے۔ سو ہمارا آج کا انشاءاللہ فوکس بیسیکلی ایک ہی لفظ ہے جو کہ زرتم ہے، اور ہم اسی کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے 4 اینگل سے ہم اسی کے اندر، اسی مفہوم کے اندر ہی عالم برزخ کو، اس ایمان کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتے ہوئے اور مدد مانگتے ہوئے مضبوط کر کے اٹھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم سب نے قبریں جا دیکھیں۔ زرتم کا لفظ عربی زبان میں جن حروف اصلیہ سے بنا ہے، اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عربی زبان میں ہر لفظ سرٹن جیسے سیڈز نہیں ہوتے ہیں، پھل بیج کے بغیر نہیں ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے عربی زبان میں الفاظ حروف اصلیہ کے بغیر نہیں ہوتے۔ ہر لفظ اپنے اندر کچھ حروف اصلیہ رکھتا ہے۔ تو زرتم کا لفظ بنا ہے بیسیکلی زا، بزنگ والی زا، اس کو آپ تھوڑا سا ہلکا سا سختی سے پروناؤنس کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دال کے ساتھ آنے والا دال جس کو نرمی سے پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو زرتم بنا ہے زا واو رو، زا واو رو۔ اب اس کا پہلا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ زارا کا لفظ بنتا ہے زا واو رو سے، زارا کا ایک مطلب ہوتا ہے، زارا بنتا ہے زا الف رو، زارا فعل بنتا ہے اس سے۔ زارا کا مطلب ہوتا ہے نمبر 1 کسی چیز کو جا کر دیکھنا، سمپل مفہوم، دس از نمبر 1 مفہوم، کسی چیز کو جا کر دیکھنا، کسی سے نمبر 1 کے اندر ہی بتا رہی ہوں، کسی کو جا کر دیکھنا، کسی سے جا کر ملنا، کسی سے جا کر ملاقات کرنا۔ نمبر 1 زیارت کے اندر ایک یہ مفہوم آتا ہے، سمپلی اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھنا، دیکھتے ہوئے کسی سے ملاقات کرنا، کسی سے ملنا، یہ اس کا پہلا مفہوم ہے۔ اسی لیے بعض اوقات اس کا ترجمہ آپ دیکھتی ہیں اردو میں حتی زرتم کا، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھیں، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں۔ تو یہ ایک مفہوم اس کا بیسک یہ آتا ہے۔ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زارا اس انٹرسٹنگ گروپ میں آتا ہے جہاں پر آپ کو بہت سے اور الفاظ میں ملتے ہیں دیکھنے کے لیے، جیسے عربی زبان میں دیکھنے کے لیے رآ آتا ہے، ینظرو، جس سے رآ جس سے بنتا ہے رأیتو، میں نے دیکھا، نظرا نظر سے، نون و را اس کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، بصرا با صاد را اس کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، آنسا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے۔ تو دیکھنے کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن زارا ایک ایسی طرح کا دیکھنا ہے جو صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس میں دیکھنے سے زیادہ آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا مینز ایکسپیرینس کرتے ہوئے ملاقات کرنا، یہ اینگل نمبر 1
ज़ारा के अंदर आता है, ठीक है? तो पहला मफ़हूम आप क्या लिखेंगी या ज़हन में रखेंगी? सर की आँखों से देखते हुए एक्सपीरियंस करना, और या आप सिंपल कह दें ऐसे देखना कि एक्सपीरियंस करना, ये पहला मफ़हूम है। दूसरा मफ़हूम जो इसका ज़ारा का, ज़ा वाव रॉ का या ज़ुर्तुम का आपको अरबी ज़ुबान में मिलता है, वो ये कि इसमें सिर्फ़ सर की आँखों से देखना नहीं आता, बल्कि इसके अंदर दिलो-दिमाग को इन्वॉल्व करके देखना आता है। नाउ दैट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड डेफिनिशन, लेकिन इंशाल्लाह हम पहले चारों डेफिनिशंस को लिख लेंगे, फिर मैं वन बाय वन करके उनको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? सो बिल्कुल भी घबराए बगैर, बल्कि पैशन के साथ, शौक के साथ इंशाल्लाह आपने समझना है। मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी आप सबसे, जो लोग भी यहाँ इन प्लेटफ़ॉर्म को, मेरे लाइव सेशंस को रेगुलरली जॉइन करते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता है कमेंट्स को देखने का और पढ़ने का। जो बहुत मोहब्बत के साथ यहाँ पर कमेंट्स करती हैं बहनें, उनके लिए दिल से दुआएँ हैं। जो लोग यहाँ पर आकर ऊट-पटांग चीज़ों की या किसी भी एंगल से पब्लिसिटी करते हैं, मेरी उन सब से सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है कि देखें, इंसान को दुनिया की लालच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो आँखें बंद करके हर प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी मार्केटिंग शुरू कर दे। खौफ़े खुदा, कुरान की क्लास, ज़ियारत-ए-क़ुबूर पर हम बात कर रहे हैं, कब्र की हम बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, दुनिया छोड़ने की बात कर रहे हैं, और आँखें बंद करके आप उस लाइव सेशन के नीचे किस-किस तरह की मार्केटिंग करने लग जाएँ, सिर्फ़ इसलिए कि आपको लोग मिल जाएँ और आपका बिज़नेस देख लें और आपको पैसा मिल जाए। उल्टा आपके कारोबार में नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन बहुत दुःख होता है मुझे, और अभी की बात नहीं है, ये हमेशा होता है। बहुत मेरी टीम मुझे अरसे से कह रही थी कि आप प्लीज़ इसको एक्नॉलेज कर दें, और मुझे हो रहा था कि नहीं, शायद कान पर कोई आवाज़ रेगुलर पड़ेगी तो खुद ही खौफ़े खुदा आएगा कि ये पैसा कमाने की जगह नहीं है। यहाँ पर लोग कुरान पढ़ रहे हैं। यहाँ यहाँ कोई हम इस वक़्त हल्ला-गुल्ला करने नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक्सपो नहीं हो रहा है आपके बिज़नेस का। हर मीडियम को आँखें बंद करके सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना, मैंने 1.5 साल के बाद आज पहली दफ़ा ये बात कही है। आपका कारोबार उल्टा बेबरकती का शिकार हो जाएगा। ये कारोबार करने की जगह नहीं है। ग्रुप्स होते हैं जहाँ मार्केटिंग्स होती हैं। प्रॉपर तरीका इख्तियार कीजिए, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश कीजिए। रिज़्क़ हलाल में ये एलिमेंट भी शामिल है कि जो तरीक़ा-ए-कार रिस्क को आगे प्रमोट करने का जायज़ हो, उसको एडॉप्ट किया जाए। बराए मेहरबानी, ये कुरान की क्लास हो रही है, ना यहाँ पर नामुनासिब तरीके से अपना एडवर्टाइज़ कीजिए बिज़नेस, ना बार-बार इस प्लेटफ़ॉर्म को सिर्फ़ इसलिए आकर खोलिए कि आपने यहाँ पर अपना एड पोस्ट करना है ताकि लोग आपको अप्रोच करें। ना दुनिया का रहता है इंसान और ना आखिरत का रहता है। मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अल्लाह ताला मेरी भी इस्लाह करे, अगर कहीं मुझसे कोई बात कहने में गलती हुई है। मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आज बहुत अरसे के बाद मुझे इस वक़्त ये कहना पड़ा है, इसलिए कि मुनासिब नहीं लगता है कुरान की क्लास के साथ इन चीज़ों को अटैच करते हुए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग आइंदा ख़्याल रखेंगे, वरना बहुत आसान तरीका है, मैं अपनी टीम से कह दूँ कि आप सबको ब्लॉक कर दें। हम ब्लॉक नहीं करते हैं, इसलिए कि हमारा अब तक का स्टांस यही था कि शायद कुरान के अल्फाज़ हमारी इस्लाह कर दें। कोई बात नहीं, कभी-कभी इंसान को डिसिप्लिन करने के लिए डंडे की ज़रूरत होती है, वो हमने चला दिया है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बात कर रहे थे कि हम ज़ारा के अंदर एक मफ़हूम ये देखते हैं, किसी चीज़ को सर की आँखों से देखना। दूसरा मफ़हूम अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ ज़ारा में एज़ कम्पेयर टू रअ, नज़रा, बसरा, आनसा जो डेवलप होता है, वो ये है कि इसमें सिर्फ़ सर की आँखों से देखना नहीं आता, बल्कि स्कॉलर्स कहते हैं कि इसमें आँख से देखने के साथ-साथ दिलो-दिमाग से देखने का मफ़हूम भी है। नाउ व्हाट इज़ दिस दिलो-दिमाग से देखना? दिलो-दिमाग से देखना इज़ एक्चुअली टू हैव एन इनसाइट। शऊर के साथ देखना जिसको आप कहती हैं। सब काइंड ऑफ आपको कॉन्शियसनेस हो कि आप कुछ देख रही हैं, ये आता है ज़ारा के अंदर मफ़हूम। यानी फुल इनसाइट रखते हुए, बसारत रखते हुए किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करना,
یہ دوسرا مفہوم ہے جو زرتم کے اندر آپ کو عربی زبان میں ملتا ہے، یعنی دونوں اینگل سے۔ دماغ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو مطلب ہے کانشیسلی دیکھا، عقل کے ساتھ دیکھا، شعور کے ساتھ دیکھا۔ ہم؟ عقل کے پہلو کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے آپ نے کوئی چیز آبزرو کی، یہ ہے زیارت میں ایک مفہوم۔ اور دل کے ساتھ جب دیکھا اسی دوسرے مفہوم میں، تو دل کا مطلب یہ ہوگا کہ جذبات کے ساتھ، جس میں ایسا دیکھنا کہ جس میں آپ کے ایموشنز انکلوڈ ہو جائیں۔ زیارت کے اندر یہ دوسرا مفہوم آتا ہے، شعور کے ساتھ دیکھنا پلس دوسرے مفہوم میں ہی ایموشنز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا یا کسی چیز سے ملاقات کرنا، یہ زیارت کا دوسرا مفہوم ہے۔ اسی دوسرے مفہوم سے تیسرا مفہوم اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں، اور وہ تیسرا مفہوم زرتم کے اندر، زارا کے اندر اسکالرز بتاتے ہیں کسی سے بہت شوق سے ملاقات کرنا۔ اب یہ مفہوم بیسیکلی زیارت کے اندر ہے کہ کسی سے بہت شوق سے ملاقات کرنا۔ کلاسیکل عربی اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس میں زارا کا استعمال یا زیارت کا استعمال جب کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا ٹو گو اینڈ ٹو لٹرلی ہگ سم ون، یعنی کسی سے جا کر ایسے ملاقات کرنا کہ اس کو آنکھوں سے بھی دیکھا، پورے دماغ اور دل کے ساتھ پوری انسائٹ رکھتے ہوئے اس سے شعور کے ساتھ ملاقات کی، اور صرف ہاتھ نہیں ملایا، کسی کو دور سے صرف ویو نہیں کیا، بلکہ ایسی ملاقات جس میں آپ ایک دوسرے کو ہگ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھے نا، ہم سب بہنیں جو ہم اتنے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ورچوئل کنیکشن میں ہیں، اٹس گوئنگ ٹو بی آلموسٹ پونے 2 سال، آپ میں سے بہت سوں کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ فرض کریں آپ میں سے کوئی کبھی میرے سامنے آ جائے اور کہے کہ میں پچھلے مارچ سے 2020 سے آپ کو فیس بک پر سنتی ہوں اور آج پہلی دفعہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، اور پھر ہم شوق سے ایک دوسرے کو ہگ کر لیں، تو یہ چیز جو ہے یہ زیارت کا ایک کونوٹیشن آتا ہے، یعنی کسی سے ایسے ملنا کہ اس سے ملنے کے شوق میں آ کر آپ اس کو گلے لگا لیں، آپ اس سے ہگ کریں۔ یہ چیز کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ اس کا تیسرا مفہوم ہے۔ اسی تیسرے مفہوم سے ہی زیارت کے اندر ایک فورتھ مفہوم عربی زبان میں لیا جاتا تھا، اور وہ یہ کہ کسی سے جب ملاقات کی جاتی ہے تو ملاقات پرماننٹ نہیں ہوتی، وقتی طور پر ہوتی ہے۔ یعنی ایونچولی آپ اس سے مل کر موو آن کر جاتے ہیں، ایونچولی آپ اس سے مل کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو زارا کا جو چوتھا مفہوم ہے، زرتم کا جو فورتھ اینگل ہے جو علم البلاغہ میں دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ کسی کو وزٹ کریں تو اب آپ وزٹ کر رہے ہیں، آپ شفٹ نہیں ہو گئے اس کے ساتھ، بلکہ آپ اس کے پاس عارضی طور پر کچھ وقت گزارنے کے لیے گئے ہیں۔ اب یہ ہے 4 مفہوم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت نمبر 2 کے ایک لفظ کے تھرو عربی زبان کے ایسنس میں رکھ دیے ہیں۔ نمبر 1 سر کی آنکھوں سے دیکھنا، نمبر 2 پورے شعور کے ساتھ ایکسپیرینس کرنا، اس میں آپ کے جذبات کا انوالو ہونا، نمبر 3 کسی سے بہت ہی گرم جوشی سے ملنا کہ جیسے حگ کرنا، اور دور سے ویو نہ کرنا زیارت کے اندر، اینڈ نمبر 4 وقتی طور پر ملاقات کرنا۔ یہ چاروں مفہوم بیسیکلی زرتم میں امبیڈڈ ہیں۔ اب کیونکہ آیت ہے ہی 2 الفاظ کی، حتی حرف ہے، تو جب آپ سورت التکاثر کی آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، حتی زرتم المقابر، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں زیارت کو قبروں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے زارا سے ہی یہاں پر فعل ماضی استعمال کیا ہے، زرتم۔ اور کس سے ملاقات کے لیے استعمال کیا ہے؟ مقابر، قبروں سے ملاقات کے لیے، قبروں کی زیارت کے لیے یہاں پر زرتم کا لفظ زارا سے لایا گیا ہے، یعنی تمہاری لٹرلی قبروں سے جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پر یہ چاروں مفہوم اٹیچ کر کے دیکھنے ہیں، تاکہ آپ کے سامنے یہ آیت پھول کے بالکل پیٹلز کی طرح کھلتی چلی جائے۔ یہ قبر سے ملاقات انسان کو اچھی لگے یا نہ لگے، بہرحال زرتم المقابر تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیارت کے ساتھ
قبر کا ذکر اسکالرس کے نزدیک اپنے اندر بہت سے مفہوم کو بیان کرتا ہے. تو جو آج ہم ان چاروں مفہوم میں سب سے پہلے لے کر چلتے ہیں، میں سیکوینس تھوڑا سا آگے پیچھے کروں گی تو آپ پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ میرا فوکس وہ ہوگا کہ ہم میکسیمم آج یہ چاروں ٹاپکس کور کر لیں، تو جو ذرا لیندی ہے میں اس کو پہلے شروع کر رہی ہوں. ہم نے کہا زرتم اپنے اندر چار مفہوم رکھتا ہے زیارت کے پوائنٹ آف ویو سے. سر کی آنکھوں سے دیکھنا، نمبر 2 دل و دماغ سے محسوس کرنا، نمبر 3 کسی کو گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کرنا، اینڈ نمبر 4 وقتی طور پر ملاقات کرنا، وقتی طور پر دیکھنا، وقتی طور پر وزٹ کرنا. اب جب یہ چار مفہوم آ گئے تو اب ذرا اس ایک مفہوم کو جو کہ لاسٹ مفہوم ہم نے ابھی دیکھا ہے، وقتی طور پر زیارت کے اندر وزٹ شامل ہے. جب آپ اس مفہوم کو، مفہوم نمبر 4 کو مقابر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو اسکالرس کہتے ہیں کہ انسان قبر کی زیارت کرے گا، پرماننٹ نہیں ہے. ایونچولی ہم نے یہاں سے موو آن کرنا ہے. یعنی اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس مقام پر انڈائریکٹلی یہ بات مینشن ہے کہ عالم برزخ ہے. اگر عالم برزخ نہ ہوتا اور قبر آخری پناہ گاہ ہوتی، قبر آخری سٹیج ہوتی انسانیت کی ایگزسٹنس کا، تو پھر یہاں زرتم کا لفظ نہیں آتا. دس از دا انٹیلیجنس جو کہ آپ کو قرآن میں نظر آتی ہے. دا سلیکشن آف ورڈس with the other words and with the sentence and with the context. اس لیے کہ سلیکشن آف ورڈس بتا دیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، اور اسکالرز نے کس خوبصورتی اور کس انٹلیکٹ سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس مفہوم کو ڈیرائیو کیا ہے. اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں اس مفہوم کو سمجھنے کا، زندگی میں کانوں پر پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو اسکالرز کے مطابق سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 2 انڈائریکٹ ریفرنس ہے عالم برزخ کا. اور کہاں سے مفہوم آپ کو اٹیچ کرنا ہے، آپ سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے جائیں گی. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے کہ کہاں لکھا ہے عالم برزخ ہے. ناؤ الحمدللہ یو کین ریلیٹ ٹو دا فیکٹ کہ کیسے انڈائریکٹ یہاں پر عالم برزخ کی موجودگی کو مینشن کیا گیا ہے جسٹ بائی یوزنگ ون ورڈ آف زرتم. اور اسکالرز نے اسی کو ریزن بنایا ہے کہ زرتم المقابر بتا رہا ہے ایونچولی ہم یہاں کچھ وقت گزار کے موو آن کر جائیں گے. ایک چیز اور بھی آپ غور کیجئے گا، زیارت کا لفظ آپ کو پورے قرآن میں جنت کے ساتھ کہیں نہیں ملے گا. زیارت کا لفظ آپ کو پورے قرآن میں جہنم کے لیے نہیں ملے گا. کیوں؟ دا پلین لاجک. اس لیے کہ جو جنت میں پہنچ گیا وہ تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جو جہنم میں ڈال دیا گیا موسٹ آف them وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. صحیح. سو قبر کے ساتھ آپ کو زیارت کا لفظ ملتا ہے. جیسے سورۃ المومنون میں ایک واحد آیت آتی ہے، سورۃ المومنون آیت 100. although اس کا کنیکشن یہاں انڈائریکٹ بن رہا ہے، لیکن کیونکہ میں عالم برزخ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سکھانا چاہ رہی ہوں زیارت کے مفہوم میں، تو میں آپ کو یہ سورت کا ریفرنس اور آیت کا ریفرنس دے رہی ہوں تاکہ آپ کا ذہن اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ مزید سنکرنائزڈ ہو، آپ کا ایمان اپنے اسلام پر اور بڑھ جائے، آپ کو اپنے رب سے محبت ہو جائے. سو اب تک ہم نے 4تھ پوائنٹ کی ایکسپلینیشن کو سٹارٹ کیا ہے کہ زیارت کے اندر ایک وقتی ملاقات کا جو اینگل ہے وہ انڈائریکٹ ریفرنس ہے عالم برزخ کا. پورے قرآن میں آپ کو ایک آیت صرف ملتی ہے جہاں ڈائریکٹ اسکالرس کہتے ہیں کہ برزخ کا ذکر اس اینگل سے آپ کو ملتا ہے جس اینگل سے یہاں پر قبر والا برزخ بات ہوتی ہے، اور وہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 میں ملتا ہے جہاں آتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جہاں پر مرنے کے بعد ایک انسان کہے گا شاید اب میں یہاں کچھ بھلائی کما سکوں جو میں پیچھے چھوڑ کر، یعنی جو دنیا میں چھوڑ کر آ گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، بس یہ تو اس نے ایک بات کہہ دی ہے، ہوا قائلھا، جس کو وہ کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. مرنے والے کے لیے اب
قیامت تک کے دن کے لیے ایک برزخ ہے جس کو اس نے گزارنا ہے. یعنی جب ایک مرنے والا مر جاتا ہے تو ایک آڑ، ایک بیریئر، ایک برزخ ہے جو اب اس انسان کے ساتھ حائل کر دی جاتی ہے، ایک بیریئر لگا دیا جاتا ہے. نہ اس کو یہ پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سو انسان کی دنیا کی زندگی کے بعد جو قبر کی زندگی ہے، فوکس آن قبر کی زندگی. آئی ایم ناٹ سیئنگ آخرت کی زندگی. ہاں، موت سے آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، لیکن موت کے بعد جو آخرت کی زندگی کا پہلا سٹیپ ہے وہ ہے قبر کی زندگی. تو قبر کی زندگی لمیٹڈ ہے جب تک کہ اللہ چاہے گا انسان اپنی قبر میں رہے گا. پھر قبر کے بعد اگلی زندگی ہوگی جو آخرت کے دن کی زندگی ہوگی. پھر اس آخرت کے دن کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی ہوگی جب تک کہ اللہ تعالی چاہیں گے. تو اس سب پورے سناریو سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر سے ملنا یا قبر میں ہونا، یہ جو زرتم المقابر ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوگا. اس قبر کی زندگی کا کانسیپٹ بھی یہ آیت ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک ریفریشر بنتی ہے. اسی قبر کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. سو اف یو ریئلی وانٹ ٹو ٹیل سم تھنگ ٹو یور چائلڈ اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ برزخ کیا ہوتا ہے، یو کین سے کہ بیٹا یہ جو ہم تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے قبروں میں ہوں گے، دیٹس کالڈ عالم برزخ، دا ٹائم پیریڈ آف برزخ. اور یہ جو قرآن نے برزخ کا لفظ سورۃ المومنون میں استعمال کیا ہے، یہ آپ کو یہاں پر ایک واحد آیت پورے قرآن میں ڈائریکٹ ریفرنس کے طور پر ملتی ہے. اور اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں برزخ کو زارا سے تو یہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ قیام مستقل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تب تک برزخ ہوگی جب تک کہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھا لیا جائے گا. برزخ کا لفظ عربی زبان میں بیریئر کے لیے آتا ہے، وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان میں آ جائے، جو دو کے درمیان حائل ہو جائے. اب یہاں پر ایک بات اور آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ برزخ کا لفظ تو ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے. یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، قرآن میں سورۃ رحمان میں بھی برزخ کا لفظ آتا ہے. اب میری بات کو غور سے سنیں. میں آپ بہنوں کی بہت بہت محبت اور آپ کے بہت چاہنے کی وجہ سے اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کو یہاں کنٹینیو کر رہی ہوں. اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پڑھانے کا انداز میرا کورسز میں ہوتا ہے. میں اوپن پلیٹ فارمز پر اب تک ایسے نہیں پڑھاتی تھی، اس لیے کہ اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوتی. تو میری ریکویسٹ ہوتی ہے اور میری خواہش ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ میری اسٹوڈنٹس ویسے تو نہیں ہے نا کہ میں کورس میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ نے نہیں لکھا نا تو میں آپ کو کورس میں سے ہٹا دوں گی، تو میں یہاں تو وہ کر نہیں سکتی ہوں. لیکن میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز پینسل کاغذ پکڑ کے بیٹھیں، بیکاز جب پڑھانے والے کے ذہن میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات مجھے بھی ذہن کے اندر اس کا کنیکشن اس سے اور اس کا کنیکشن اس سے ملانا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے جو آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو یاد رکھنا ممکن نہیں رہتا. سو پلیز ہیو اے پین اینڈ پیپر ان یور ہینڈ تاکہ آپ لکھیں، اور پھر جب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گی نا، آئی ایم ٹیلنگ یو you will literally enjoy, and when you will after reading you will read the Quran، آپ کو تلاوت کرتے ہوئے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. صحیح؟ اب غور سے سنیں. بالکل سورۃ مومنون آیت 100 میں یہ واحد سورت ہے جہاں ڈائریکٹ برزخ کا ذکر آتا ہے. صحیح؟ قرآن کے اندر ایک تو فزیکل برزخ کا ذکر آیا ہے اور قرآن میں ایک میٹا فزیکل برزخ کا ذکر آیا ہے. دونوں طرح سے قرآن نے اس کو لیا ہے. سورۃ رحمان میں جہاں بات آئی ہے دو سمندروں کے درمیان برزخ کی، بیریئر کی، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ رحمان کی بینہما برزخن لا یبغیان. سمندر کے لحاظ سے کہا گیا بینہما، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، لا یبغیان، اور اس میں بغاوت نہیں کرتے، مل نہیں جاتے. Now a beautiful thing، میں سورۃ رحمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرا چکی ہوں اور وہاں میں نے بہت ڈیٹیل سے یہ بات کی تھی، بٹ جسٹ فار دا پیپل دوز آر لسننگ فرسٹ ٹائم، جنہوں نے میری ان ڈیپتھ اسٹڈی سورۃ رحمان کی نہیں سنی ہے.
सूरत रहमान ही की आयत में जो आता है बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, इसको स्कॉलर्स ने फिजिकल बरज़ख के तौर पर लिया है व्हेन इट विल बी अप्लाइड ऑन ओशंस। आप जानती हैं जियोग्राफिकली दुनिया के अंदर समुंदर ऐसे हैं जहां लिटरली मीठा और सॉल्टी पानी जो है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान में लिटरली बैरियर है और वो दोनों आपस में मिक्स नहीं करते हैं। सो एक मफ़हूम सूरतुर रहमान का फ़िज़िकल बरज़ख है जो समंदरों पर अप्लाई करता है, और एक मफ़हूम सूरत रहमान का बैनहुमा में, क्योंकि सूरत रहमान में कॉन्स्टेंटली इंसान और जिन्नात के ग्रुप्स की बात है, या माशरल जिन वल इंस। तो एक मफ़हूम के मुताबिक सूरत रहमान का बरज़ख जो है टेक्निकली स्पीकिंग इंसान और जिन्नात के भी डायमेंशंस पर अप्लाई करता है, कि अल्लाह ताला ने एक डायमेंशन में इंसानों को रखा है और एक डायमेंशन में जिन्नात को रखा है। बैनहुमा बरज़खुन, उन दोनों के दरमियान में एक बैरियर है, ला यबग़ियान, वो दोनों इससे तजावुज़ नहीं करते। यानी कि साइमल्टेनियसली दिन जिन और इंसान इस वक़्त मौजूद हैं, लेकिन हम इंसान जिन्नात को नहीं देख सकते बिकॉज़ अल्लाह ने दरमियान में एक बैरियर, एक बरज़ख रखा हुआ है। एंड दैट्स द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ सूरत रहमान आयत, जिसमें इसका मेटाफिज़िकल बरज़ख और फ़िज़िकल बरज़ख दोनों डिफाइन किए जाते हैं। सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 100 के लिए स्कॉलर्स शॉर्ट हैं कि ये आयत नंबर 100 में जो सूरत मोमिन में कहा गया है वमिन वराइहिम बरज़खुन, ये मेटाफिजिकल बरज़ख की बात है, ये कब्र की जिंदगी की बात है, ये आलम बरज़ख की बात है जो गैब में पेश आएगा, जो मरने के बाद पेश आएगा। इसीलिए ये वाहिद आयत इस मफ़हूम में है जो दुनिया की मौत और क़यामत के दरमियान है। सो आलम बरज़ख टेक्निकली प्रूवन है कुरान की इनडायरेक्ट बहुत सी आयत से, डायरेक्ट एक आयत से। और पूरे कुरान में सूरतुल मोमिनून की आयत इस बफर को डिफाइन करती है ओपनली। बफर कब से शुरू होता है? मेरा बरज़ख शुरू होगा जिस दिन मेरा इंतकाल होगा, टिल द टाइम जब अल्लाह ताला क़यामत को अनाउंस कर देंगे। तो हयातुल क़ब्र बेसिकली इज़ आलम बरज़ख, और आलम बरज़ख जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से भी पता चलता है, आपको मैंने अभी बता दिया, और ये अहादीस से भी पता चलता है। इनडायरेक्ट कुरान ही की कई आयात से स्कॉलर्स ने आलम बरज़ख को डिफाइन किया है, बिल्कुल जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपको सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 2 के एक लफ्ज़ ज़ुरतुम ने बता दिया कि आलम बरज़ख बिल्कुल है, जब भी ज़ुरतुम का कनेक्शन मक़ाबिर से किया गया है। हाँ, ये कब्र के मामलात जितने भी होते हैं या होंगे, ये इल्मुल गैब है। जितना इसके बारे में हमें कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते हैं, हम बस उतना ही लेते हैं। जो कन्फ्यूजन इस बरज़ख के बारे में फैलाते हैं, आपको और मुझे उनसे अपना ईमान कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान हदीस से आलम बरज़ख साबित है। ये हयातुल क़ब्र है, और ये उस वक़्त शुरू हो जाता है जिस लम्हे इंसान की रूह उसको छोड़ती है, और ये आलम बरज़ख ख़त्म होता है और होगा सब रूहों का एक साथ। नाउ लिसन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, आलम बरज़ख हर इंसान का मुख्तलिफ टाइम पर शुरू होता है। आप कहें कैसे? बिल्कुल, लॉजिकली स्पीकिंग जिस इंसान की जिस वक़्त मौत होती है, उस वक़्त उसका आलम बरज़ख स्टार्ट हो जाता है। और मैं कहूँ कि आलम बरज़ख सब इंसानों का एक साथ ख़त्म होगा? आप कहेंगी कैसे? सो जवाब क्या होगा? ये आलम बरज़ख एक साथ इसलिए ख़त्म होगा कि जो आखिरी सूर फूँका जाएगा, द लास्ट ट्रम्पेट, जब फरिश्ता अल्लाह के हुक्म पर लास्ट ट्रम्पेट में फूंक मारेगा, ये बरज़ख का ड्यूरेशन उस वक़्त ख़त्म कर दिया जाएगा और तमाम रूहों को उठा लिया जाएगा। अच्छा,
اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا، ظاہر-سی بات ہے عقل مند انسان ہوتے ہوئے ایک شعور رکھنے والا انسان ہوتے ہوئے، علم حاصل کرنے والا انسان ہوتے ہوئے انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی کے بارے میں آپ جب اتنا سنیں گی تو آپ کہیں گی اچھا اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگوں کے مقابلے میں برزخ کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ بالکل، بعض لوگ تو کب سے اس دنیا سے جا چکے، لیکن یہ فیکٹ ہے، اس کو سمجھ لیں اور اس کے اندر نا بہت ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو بات سمجھ آتی ہے ویل اینڈ گڈ، اگر سمجھ نہیں آ رہی اور ذہن سوال پر سوال اٹھائے جا رہا ہے تو میں نے آپ کو ابھی ایک پرنسپل بتا دیا ہے، جو عالم الغیب کے معاملات ہوتے ہیں وہاں جتنا بتا دیا جائے بس اتنا سن کر آگے بڑھا جائے، کیونکہ آپ کا اس پر ایمان لانا ہی آپ کے عمل میں پختگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ سوالات انسان کو مزید کنفیوز کر دیتے ہیں اور غیب کے معاملات پر بہت سوال کرنا اس لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ وہاں ہمیں شریعہ نے رولنگز دے دی ہیں، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں بس اتنا لے لو۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کسی کا برزخ لیندی بہت لمبا اور کسی کا برزخ چھوٹا، تو فیکٹ اس کے بارے میں جو ہمیں اسلام، قرآن اور جو حدیث ٹیکسٹ بتاتا ہے اس کا کرکس، اس کا سمری یہ ہے، عالم برزخ is beyond our time and space۔ اگر کوئی 10,000 سال پہلے انتقال کر گیا تھا اور کوئی اس کے مقابلے میں آج انتقال کرتا ہے تو اب ہم دنیا کے ٹائم سے اس کے ڈفرنس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ دیٹس دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، وہ الگ ٹائم ڈائمینشن ہے۔ ہمارے تو اپنے ہی اس پلانٹ کے اوپر، زمین کے اوپر رہتے ہوئے یہ علم ہمیں ابھی بھی اس دنیا کی زندگی میں ہے کہ جو ٹائم فریم 24/7 والا ہمارا اس زمین کے اوپر ہے وہ مارس کے اوپر نہیں ہے، وہ جوپیٹر پہ نہیں ہے، وہ سیٹرن پہ نہیں ہے۔ سو ٹائم فریم، ٹائم ڈائمینشنز الگ ہو جاتے ہیں، صحیح؟ سو اسی طرح عالم برزخ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے، ایک ڈفرینٹ ٹائم فریم ہے اور ہم ان ڈائمینشنز کا اندازہ لگا نہیں سکتے جب تک کہ ہم خود اس کے اندر نہ پہنچ جائیں۔ ہاں، ہمیں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے قرآن اور احادیث کے علم سے کہ مومن کے لیے قبر کی زندگی ایک کوئک ایز ہوگی اور گناہگار کے لیے برزخ، حیات القبر ایٹرنٹی کی مانند ہوگی، جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی، جیسے بس اس کا خاتمہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے اذا رآ یعنی المؤمن، جب مومن یہ دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ ما فسح لہو فی قبرہ، کہ اس کے لیے اس کی قبر کو اتنا اسپیشیس بنا دیا گیا ہے۔ یعنی جب مومن اپنے انتقال کے بعد اپنے قبر میں پہنچے گا اور سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ دیکھے گا کہ اس کے لیے اس کی قبر کو اسپیشیس بنا دیا گیا ہے، یقولو، وہ کہے گا دعونی ابشر اہلی، پلیز تھوڑا سا ٹائم دیں مجھے، میں اپنی فیملی کے پاس جا کر ان کو یہ خوشخبری سنا کر آؤں۔ فیقالو، تو اس سے کہا جائے گا اسکن، اس سے کہا جائے گا ریلیکس، reside where you are۔ یعنی اس سے کیا مطلب اسکالرز نکالتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں یعنی اب تم ان سے اس وقت نہیں مل سکتے بیکاز they are now in a different time frame، they are now in a different time dimension۔ تو ہماری دنیا سے قبر کی زندگی کا وقت completely irrelevant ہے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے، یہ بالکل غلط لگتا ہے، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ جس وقت مثال کے طور پر بیٹھی ہوئی میں اپنی اماں کو یاد کر رہی ہوں، اب اس وقت میری اماں کو اسی وقت جو ہے وہ ان کو میری یاد آ رہی ہوگی قبر کے اندر، نہیں، دیٹس irrelevant۔ ہاں، مگر جتنا اللہ چاہے۔ اگین، اسلام بہت کرسپ ہے ان معاملات میں، ہماری فریکوینسی سے بالکل الگ ہوتے ہیں قبر والے، مگر جب جس کو جتنا اللہ کوئی نہ کوئی پیغام یا کوئی نہ کوئی چیز دکھانا یا سنانا چاہے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی تو مفہوم آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کر اس کے گھر والے واپس پلٹتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کے فٹ سٹیپس سنتا ہے۔ جب فریکوینسی الگ ہے تو سوال آتا ہے کہ وہ کیسے سنتا ہے؟
اگین آپ کو جواب حدیث ہی دے گی، آپ کو جواب قرآن ہی دے گا، آپ کو جواب شریعت کا ایسنس ہی دے گا۔ اللہ جب جس کو جتنا چاہے وہ سنوا سکتا ہے۔ اگین کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، اب ہم نہ اس میں ایڈیشن کریں گے اور نہ سبٹریکشن کریں گے کہ اچھا اگر فٹ سٹیپ سن سکتا ہے تو جب میں مثال کے طور پہ گھر آ کے اپنی امی کو آوازیں دوں گی تو وہ بھی سنیں گی۔ نہیں، اس کا پروف ہمیں نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ صحیح؟ سو اس اینگل سے جب آپ اس بات کو سمجھتے اور سنتے ہیں تو قبر کی زندگی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ضرورتوں کے ایک مفہوم کے مطابق لمیٹڈ ہے، ضرورتوں کے مفہوم کے مطابق یہ عالم برزخ ہے، اور یہاں کا سٹے جو ہے یہ بھی وقتی ہوگا۔ اس عالم برزخ کی ڈیفینیشن ہی سے زارا کے فورتھ مفہوم کی ایکسپلینیشن قبر کے ساتھ ملا کر میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھ دی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقتی طور پر جایا جاتا ہے، اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس کو برزخ اس لیے بھی کہا جاتا ہے جب ہم قبر کی زندگی حیات القبر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں مردے کا دنیا والوں کے ساتھ رابطہ ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بہت پریکٹیکل مثال دے رہی ہوں۔ اف یو کین ایکچولی ریلیٹ ٹو یور انٹلیکٹ دین یو کین انڈرسٹینڈ دس فیکٹ۔ جب سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ انسان اور جنات سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں موجود ہیں، بٹ ان کے ٹائم فریمز اور ان کے ڈائمینشنز ڈفرنس ہونے کی وجہ سے اللہ نے ایک بیریئر درمیان میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ فائن، اچھا یہ بات ہم مان جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے برزخ کی ڈیفینیشن کو جب حیات القبر پر اپلائی کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مردہ پیچھے والوں کے احوال نہیں جانتا مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کچھ بتایا ہے، اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو پھر اس بات کو ماننا ہمارے لیے مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت غلط طریقے سے عام کی گئی کہ اگر آپ جانے والے کے بعد اس کے رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں گے تو وہ پیچھے خوش ہوگا۔ جب ایک ڈائمنشن میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے تو وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا تھا اتنا ہی سمجھنا تھا نا، کہ ظاہر ہے جب آپ ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں کا صرف سویم کے نام پر نہیں، 40ویں کے نام پر نہیں، آپ جب بھی ماں باپ کے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ جب بھی ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جب بھی اپنے بزرگوں کا، اپنی فیملی کا، اپنی امیجیٹ فیملی کا، اپنے والدین کے جو دوست ہیں، ان کے جو بہن بھائی ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ایوری ٹائم آپ کی یہ نیکی نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور جب آپ کی کوئی بھی نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے اس کا اجر کسی نہ کسی فارم میں آپ کے والدین تک ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ سو دیٹس دا کانسیپٹ، لیکن ہم نے اس کو موڑا توڑا اپنی مرضی سے، اس کو کچھ ٹرانسفارم کیا، اور ہم نے کہا سویم کا کھانا ضرور کھلاؤ، 40واں ضرور کرو، برسی ضرور کرو، چاہے 40واں سویم اور برسی کا یہ پیٹرن اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، مگر کیا ہوگا کہ جب رشتہ دار کھائیں گے تو اماں ابا کی روح کو سکون ملے گا، وہ خوش ہوں گے۔ اسلام میں، عبادات میں یا ایصال ثواب میں مرضی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بتایا ہوا طریقہ اپلائی کرتا ہے۔ سو بیسیکلی اس وقت ہمارے اور ہمارے مرحومین کے درمیان میں برزخ ہے۔ وہ برزخ اس طرح سے بھی ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ پیچھے ان کے کیا ہو رہا ہے، اور یہ کانسیپٹ آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کرنے کی طرف لے کر آتا ہے، تاکہ ہم جتنا وقت بھی دیے گئے ہیں ہم اس کو ہر اینگل سے بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ سو یہ جو آپ کو پوائنٹ یہاں پر مفہوم زیارت کے پوائنٹ آف ویو سے قبور کے ساتھ اٹیچ کر کے عالم برزخ کا میں نے مکمل کر دیا ہے۔ زیارت کے 4 مفہوم میں سے جو چوتھا مفہوم ہم نے دیکھا تھا کہ عارضی طور پر ملاقات کرنا، اسی مفہوم کے اندر عالم برزخ اور برزخ کیا ہے اور برزخ کب
ड्यूरेशन से शुरू होता है, कब ख़त्म होगा, बरज़ख किस तरह से जो है वो बताया गया है, वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ज़ारा का मफ़हूम ही मैं दूसरा मफ़हूम लेकर उस पर तफ़सील से बात करूँगी, उसको क़ब्र के साथ अटैच करके, और वो मफ़हूम हम देखेंगे जिसमें हमने कहा था कि ज़ुर्तुम के अंदर मफ़हूम है दिलो-दिमाग से किसी से मुलाकात करना, शऊर के साथ किसी से मुलाकात करना, यानी कि जाकर सिर्फ़ किसी को देख ना लेना, बल्कि इन फैक्ट महसूस करना। अच्छा, जब हम बात करते हैं दिलो-दिमाग से देखना, तो इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर जब हम कब्र को दिलो-दिमाग से देखने की बात करते हैं, कब्र में आलम बरज़ख में इंसान होगा और कब तक होगा? जब तक कि लास्ट ट्रम्पेट में ब्लो नहीं कर दिया जाएगा। सूरत यासीन हम पढ़ते हैं और सूरत यासीन की आयत नंबर 52 में आता है, क़ालू वो कहेंगे, या वैलना, हाय हमारी शामत, मम बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा, किसने हमको हमारे सोने की जगहों से उठा दिया? यानी जब आखिरी सूर में फूंक मारी जाएगी और लोग अपनी-अपनी कब्रों में से उठ जाएँगे, तो कहेंगे ये किसने हमें सोते से उठा दिया? तो सवाल ये आता है यहाँ पर कि ज़ियारत में तो एक मफ़हूम है दिलो-दिमाग से मिलना, और हम कह रहे हैं सूरत यासीन की आयत को सुनकर के कब्र में इंसान सो रहे होते हैं, और हमें ये भी पता है कि जब एक जाने वाला इंतकाल कर जाता है, तो हमारे लिए तो वो इस वक़्त सोता हुआ होता है। अब सोते हुए इंसान में शऊर कैसा होता है? सोते हुए इंसान में बसीरत कैसे होती है? इसको समझें। हम तो दुनिया में भी सोते हैं ना, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इल्म को, जो कि गैब का है और जो अल्लाह के रसूल और कुरान ने दिया है, हम उसको अपनी प्रेज़ेंस और आज की नॉलेज के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। सोते हम दुनिया में भी हैं, यानी नींद हम दुनिया में भी एक्सपीरियंस करते हैं। और आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगी जो मैं अब आगे कहने जा रही हूँ। क्या? बाज़ दफ़ा आपकी नींद इतनी पीसफुल होती है, इतनी गहरी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब सोईं, कब आँख खुली। आपको याद ही नहीं होता, मैंने तो कुछ ख्वाब ही नहीं देखा शायद। आपको लगता है अभी सोई थी और बहुत गहरी थी और बस उठी हूँ तो आँख खुली। कभी-कभी नींद इतनी प्लेज़ेंट होती है, पीसफुल होती है। आप जानती हैं, कभी-कभी नींद इंसान की बड़ी पेनफुल होती है। कभी-कभी इंसान नींद में भी रेस्टलेस रहता है। कभी-कभी इंसान नींद को फ्राइटनिंग लेवल तक महसूस करता है। आपको, आप में से अक्सर बहनों ने नींद में बाज़ दफ़ा नाइटमेयर्स देखे होंगे, हुँ? और कभी-कभी हम उस कैफ़ियत में आँख खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें पता होता है हम सो रहे हैं, हमें पता होता है हम ख्वाब देख रहे हैं और हम उठना चाह रहे होते हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे होते। आँख नहीं खुल पा रही होती। आपने देखा होगा नींद में बाज़ औक़ात लोग बोलते हैं, बातें करते हैं। आप बैठी काम कर रही हैं और आपके नज़दीक आपकी बहन सो रही हैं और सोते-सोते पता नहीं क्या कहती हैं, "हाँ, हाँ, रख दो। उठा लो।" ऐसे बाज़ लोग बोलते हैं ना, आप एकदम से मुड़ के देखती हैं, इनको क्या हुआ? फिर आप उनको हिलाती हैं, "हेलो, किससे बातें कर रही हो?" तो बाज़ औक़ात नींद में लोग बोलते हैं, हुँ? नींद में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, नींद में आप परेशान हो जाते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप ख्वाब में नींद में रो रहे होते हैं। आपकी आँख खुलती है, आपके सचमुच आँखों में आँसू होते हैं। आई एम श्योर आप में से सबने ये फ़ील किया होगा कि बाज़ औक़ात आप ख्वाब में रो रहे होते हैं, आप किसी तकलीफ़ में होते हैं, आप किसी परेशानी में होते हैं, और जब आपकी आँख खुलती है, आप अपनी आँखों पर हाथ लगाते हैं, लिटरली आपके आँसू बह रहे होते हैं। हुँ? आँख खुले तो सचमुच इंसान रो रहा होता है। और ये कैफ़ियत तो अक्सर और बेशतर लोग बताते हैं कि वो नींद में परेशान होते हैं, वो उठना चाहते हैं, उनको मालूम होता है ये ख्वाब है, लेकिन वो उठ नहीं पाते। आई एम श्योर मैंने जितनी कैफ़ियत इस वक़्त आपको नींद के साथ रिलेट करके बताई हैं, आपने इनमें से कोई ना कोई तो ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी। अब देखें, मौत के बाद जिस कब्र में हम होंगे, बस वो भी कुछ मोर और लेस इसी कैफियत की होगी। वल्लाहु आलम। इसलिए किसी ने कहा है कि आप
اپنی قبر کی نیند کو پینفل اور پیسفل بنانے کی اہلیت خود رکھتے ہیں. اس لیے کہ زندگی میں کتنا آپ نے شعور کے ساتھ زندگی گزاری، اس کے حساب سے آپ کی قبر کی زندگی یا پیسفل ہوگی یا پینفل ہوگی. اس عالم برزخ میں آپ کس کیفیت میں سو رہے ہوں گے، وہ کیفیت آج آپ کے ہاتھ میں ہے. That will be your future grave, but this will be your current choices. So یہ وہ شعور ہے جس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ شعور ہے زیارت کے اندر جو انسان although سو بھی رہا ہوگا لیکن سب کچھ سب کیفیات محسوس کر رہا ہوگا. اسکالرز قبروں کی زندگی کے بارے میں قرآن و سنت سے ہی علم حاصل کرتے ہوئے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قبر یا تو انسان کے لیے پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوگی یا ایک فرائٹننگ ایکسپیرینس ہوگی. یا تو آپ سکون سے سو رہے ہوں گے اور اچھے اچھے خواب دیکھ رہے ہوں گے، یا آپ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، یا انسان پھر خوف، تکلیف، غم، اذیت، درد کی کیفیت میں سو رہا ہوگا اور وہ اٹھنا بھی چاہے گا تو نہیں اٹھ سکے گا. آج ہمارے ایکشنز اور بیلیف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی قبر کی نیند کی کیا تیاری کرنا شروع کی ہے. نیک انسان کے لیے جنت کا دروازہ، جنت کی کھڑکی کھول کر اس کو سلا دیا جائے گا. گناہگار نافرمان کے لیے جہنم کی کھڑکی، جہنم کا دروازہ کھول کر اس کو سلایا جائے گا. وہ اٹھنا چاہے گا وہ اٹھ نہیں پائے گا اور جہنم کے دروازے سے گرم سزا اس کو آتی رہے گی. تو قبر کی حیات، قبر کی زیارت میں یہ جو دل و دماغ اور جذبات کا انوالومنٹ ہے نا، یہ شعور ہے وہ جو اس مردہ کو بھی کسی نہ کسی لیول کا دیا جائے گا. وہ شعور کس کیپیسٹی کا ہوگا واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. لیکن انسان کو شعور ہوگا کہ اس کی نیند میٹھی ہے یا اس کی نیند اذیت ناک ہے. جبھی تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہ میں آپ سے جہنم کی سزا سے پناہ مانگتی ہوں، قبر کی سزا سے پناہ مانگتی ہوں، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے پناہ مانگتی ہوں، دجال سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں. صحیح بخاری میں دعا آتی ہے، آلموسٹ ہم سب کو آتی ہے. نماز میں ہم تسلیم سلام کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. کانسٹنٹلی یہ دعا اپنی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھا کیجیے. تو یہ دو اینگل الحمدللہ ہم نے آج مکمل کر لیے ہیں. جو زرتم کے اندر ہم نے 4 میں سے 2 کو ایکسپلینیشن کے ساتھ دیکھ لیا، 2 رہ گئے ہیں کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کا تعلق ہمارے ایمان کو بڑھانے سے ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رش، اور میں نہیں چاہ رہی ہوں کہ ہم جلد بازی میں کوئی ایک اہم پوائنٹ بھی ایسا مس کر دیں جس کو سن کر ہماری زندگیوں میں ہمیشہ نکھار ہی آئے گا. سو آج ہم نے الحمدللہ سورۃ التکاثر آیت نمبر 2 حتی زرتم المقابر میں زرتم کے 4 مفہوم صرف دیکھ لیے. بیسیکلی 4 کتنے ہیں؟ اور ان میں سے 2 زیارت کے اندر وقتی طور پر وزٹ کا جو مفہوم ہے اس کو عالم برزخ سے کنیکٹ کر کے سیکھ لیا. عالم برزخ کیا ہے اور اس ڈائمنشن میں جب انسان چلا جاتا ہے تو کیسے اس کا دنیا سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. عالم برزخ کب ختم ہوتا ہے، سب انسانوں کے عالم برزخ مختلف کیوں ہیں، ہم نے اس سب پر الحمدللہ بات کر لی. اور ہم نے زرتم کا ایک اینگل جس میں یہ بات آتی ہے کہ شعور کے ساتھ انسان ان قبروں میں ہوگا، اس اینگل کو بھی الحمدللہ آج تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو 2 مفہوم ہمارے رہ گئے ہیں، ون آف دیم ایکچولی بوتھ آف دیم آر اسکیری، اس لیے کہ موت کا ذکر جتنا بھی آتا ہے بہرحال اس سے خوف اور ایک دہشت تو آتی ہے انسان کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ علم کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے ہمیں ویسا بنا دیں جیسا کہ اللہ ہم سے
خود ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اس قبر کے ٹاپک کو انٹرنلائز کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنی موت کو ضرور یاد کرے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔